अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बीबर? ठीक ठाक है? आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं हूं आपकी सिस्टर हिना ज़ाई। शुरू करते हैं आज के आप लोग हमारे साथ रहिएगा। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल पे को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटे के बटन को दबा दें। उससे क्या होता है कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाया करेगा। तो बीबर मेरी आज तबीयत जो है ना वो अभी पेन हो रहा है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला का कि कुछ बेहतरी आई है। मैं वो किसी ने मुझे सूरत बताई थी तो मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। मैं लेटी हुई थी तो मेरा दिल किया कि मैं शेयर करूं कि अल्लाह ताला के कलाम में बहुत 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 बरकत है। हमें किसी किस्म की भी तकलीफ हो तो बेशक अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझे थाम लो। बेशक अल्लाह ताला का, हमारे नबी पाक का भी फरमान है, मुश्किल के वक्त अल्लाह ताला को पुकारना चाहिए। हम लोग पुकारते हैं, लेकिन वीवर्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे माँ बाप का साया बहुत होता है ना बच्चों पे, इसी तरह कुरान पाक में से भी कुछ कुछ चीज़ें मतलब हर 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 के बदले अल्लाह ताला नेकियां भी देता है, सवाब भी देता है और सुकून कल्ब भी देता है। लेकिन कुछ है जिसमें बड़ी चीज़ें होती हैं ना। हर किसी अल्लाह ताला कहता है बीमारी का भी कुरान पाक में शिफा है, बीमारी के लिए भी कुरान पाक खोलो तो तुम्हें पता चले। तो व्यूअर्स मेरे एक बहुत ही जानने वाले चाहने वाले ने मुझे बताया, उनकी बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से मशकूर हूँ उनकी कि उन्होंने मेरे लिए इतना सोचा, इतना उन्होंने हमारे लिए किया। उन्होंने मुझे बोला था कि कुरान पाक की आयत है 73 से लेके 74, छोटी सी आयत है सूरह बकरा की। सूरह बकरा की कुरान पाक की आयत है 73 से लेके 74, 73 से लेके 74 तक। तो व्यूअर्स आप भी जिसको कोई किडनी का प्रॉब्लम हो, किडनी में स्टोन हो या किडनी में पेन हो, बहुत ज्यादा मुझे पिछले दिनों बहुत ज्यादा पेन रही है किडनी में, लेकिन शुक्र अल्लाह ताला का कि आप कुछ बेहतर है। किसी ने मुझे बोला था, मेरे चाहने वालों ने, मेरे प्यार करने वालों ने, कि वो ना ये सूरह बकरा की जो आयत है ना 73 से लेके 74 तक वो पढ़े, पानी पे दम करके पिए। तो व्यूअर्स उससे यकीन करें मुझे बहुत आराम मिला है, मुझे काफ़ी हद तक सुकून मिला है, मुझे काफ़ी, मेरे टेम्परेचर में भी काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। टेम्परेचर होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। आज माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह ताला का, काफ़ी दिनों के बाद आज मुझे लग रहा है कि जैसे मेरा टेम्परेचर भी नहीं है ना, मुझे आज काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा था। पेन है ये नहीं, मैं नहीं कहती बिल्कुल भी, इंशाल्लाह ताला वो भी दिन आएगा बिल्कुल भी ठीक हो जाऊंगी। लेकिन ये है कि जो बंदा तड़प रहा होता है ना दर्द में, तो सूरह बकरा की जो 73 और 74 तक आयत है ना, उसे ज़रूर पढ़ा करें। देखिएगा आप पढ़ के पानी में दम करके उस पानी को पिए तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की बरकत से बहुत आराम मिलेगा, आपको सुकून मिलेगा, आपकी तकलीफ काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। तो व्यूअर्स मैंने जब ये देखा है मौजज़ा अल्लाह ताला का, माशाल्लाह माशाल्लाह से शुक्र है अल्लाह ताला की ज़ात का कि जिसने मुझ पे ये रहम किया। वरना यकीन करें इतना दर्द था कि लगता था कि अब मैं नहीं बचूंगी। बहुत दर्द हो रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा, काफ़ी दिनों से मुझे बहुत तकलीफ थी। लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का कि आज कुछ मुझे बेहतरी हुई है, आज कुछ पेन कम है। हो तो रहा, सारी बात है, स्टोन अभी अंदर ही है, स्टोन काफ़ी बड़ा है मेरा। तो लेकिन यह है कि जो मेरी पहले कंडीशन थी उससे आज कुछ बेहतरी हुई है मेरे अंदर ना। तो मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊं। तो व्यूअर्स इसी के साथ साथ बात करते चलते हैं फ़लस्तीन की। अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीन भाइयों पे रहम करे, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसान करे, इसराइल को दफ़ा करे वहाँ से, उनकी सरज़मीन उनके अल्लाह ताला दिलाए। सुना है कि जो इसराइली हैं वो मस्जिद अक्सा जो पहला मुसलमानों का किबला है उसको शहीद करके, तौबा नऔज़ बिल्लाह, उनका ख्याल है कि उसे शहीद करके तो वो वहाँ कोई टावर या कुछ बनाना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि उसे शहीद करने से दज्जाल आज़ाद हो जाएगा और दज्जाल आ जाएगा। वो इतना अहमक नहीं जानते, बेवकूफ़ इतना नहीं जानते कि तुम लोग दज्जाल कर रहे हो तो इमाम मेहंदी भी आएंगे। इमाम मेहंदी के साथ साथ मूसा अलैहिस्सलाम का भी अभी नज़ूल होना है। तुम क़यामत के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो? क्या तुम्हारे मालना में बहुत नेक है? क्या तुम लोग बहुत नेक अमल कर रहे हो? तुम लोग इतनी जल्दी क़यामत के अल्लाह के रूबरू जा सकोगे? अल्लाह के बेगुनाह बच्चों को, बंदों को, अल्लाह के तो बेगुनाह बंदे थे, लेकिन दुनिया में जो मासूम बच्चों का तुम कत्ल कर रहे हो, क्या तुम उसका जवाब दे सकोगे? क्या जो बेगुनाह तुमने शहीद किया फ़लस्तीनी, उनका जवाब दे सकोगे? अल्लाह ताला कहते हैं कि जिसने एक भी मुसलमान को कत्ल किया, एक इंसान को कत्ल किया, वहां मुसलमान का जिक्र नहीं आया। अल्लाह ताला ने फरमाया किसी ने एक इंसान का कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो तुम लोग सोचो, तुम लोग कितनों को शहीद कर रहे हो, तुम लोग कितनी जल्दी मचा रहे हो क़यामत लाने के लिए।
کہ قیامت دجال آ جائے، دجال آ جائے، دجال آ جائے. وہ آئے گا تو اس کے ایک ہاتھ میں ویورز سن رکھا ہے، اللہ معاف کرے، توبہ نعوذ باللہ، کہتے ہیں کہ دجال کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی. اور جو مسلمان تو اپنے ایمان پہ قائم ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالی وہ تو جنت میں، وہ مطلب بھیجے گا تو دوزخ میں. وہ بولے گا کہ مجھے خدا بولو، میں تمہارا خدا ہوں. تو وہ خود جو نہیں کہے گا نا کہ تو خدا نہیں ہے، خدا وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو خدا نہیں ہے، وہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا. لیکن وہ اس کی بنائی ہوئی جو جہنم ہے وہ ہمارے لیے جنت ہوگی. اور جو اس نے جنت بنائی ہوئی ہے وہ توبہ نعوذ باللہ اسی کے چمچوں کے لیے وہ جہنم ثابت ہوگی. جو اسی کو سب کچھ بولیں گے تو وہ ان کے لیے جہنم ہے. تو وہ اتنی جلدی کر رہے ہیں اسرائیلی کہ بس دجال آ جائے. انہیں یہ نہیں پتا کہ دجال کے ساتھ ساتھ امام مہدی بھی آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے اگر دجال پیدا کیا ہے، دجال کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنا ہے، تو 7 مسلمانوں کے لیے پناہ کے لیے امام مہدی بھی ہیں، جس کا فلسطینی نعرہ بھی لگاتے ہیں کہ سلام یا مہدی، سلام یا مہدی. اگر تم لوگوں کا ظلم حد سے بڑھ جائے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ظالم کی رسی دراز کرتا ہوں. اور جب ظالم کی رسی دراز ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کھینچتے ہیں، اور اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہی جنتی ہے. تم لوگ کہاں بھٹکے پھر رہے ہو؟ تم لوگ کیا اتنا ہی آسان ہے؟ جنہوں نے ہمارے شہیدین ہیں، جنہوں نے اپنی جانیں دے دی، ان کی کوئی وقت نہیں ہے تمہاری نظر میں؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم آسانی کے ساتھ مسجد اقصی کو اپنی مرضی سے جو مرضی وہاں کرو گے. انہوں نے بھی 2 نقشے بنائے ہوئے، اصل مسجد اقصی نہیں دکھاتے، جو ان کی دوسری انہوں نے خود سے تعمیر کی ہوئی ہے، ان کی بنائی ہوئی خود ساختہ مسجد کا نقشہ ہے. مسجد اقصی کا نقشہ ہے، وہ یہ دنیا کے سامنے لا رہے ہیں، وہ دکھا رہے ہیں. اصل جو ہے نا مسجد اقصی وہ نہیں دکھاتے. کس وجہ سے؟ کہ ہم لوگ خاموشی سے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ویورز ایک دفعہ کچھ کافروں نے مل کے نا توبہ نعوذ باللہ سوچا کہ ہمارے نبی پاک کے لحد تک پہنچ جائیں گے، لحد مبارک تک پہنچ جائیں. انہوں نے خدائی بھی شروع کر دی نا، سب لوگوں نے یہ آیت سنا ہوگا. انہوں نے خدائی شروع کر دی تو، لیکن ایک آدمی تھا اللہ کا، بہت نیک بندہ تھا، بہت پسند تھا اللہ تعالیٰ کو. اس کے خواب میں 3 دن تک مسلسل اسے خواب آتا رہا کہ وہاں دیکھو کیا ہو رہا ہے. وہ جب خواب میں دیکھتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ نعوذ باللہ وہ غار سی دیکھتا. اور وہ نا تیسرے دن بھی اس کو جب ایسا ہی خواب آیا کہ کچھ لوگ غار کھود رہے ہیں، اور وہ توبہ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحد مبارک تک پہنچنے ہی والے تھے، تھوڑے ہی دور تھے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے اپنے فرشتے جگا دیتے ہیں، اپنے فرشتوں کو بھگا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز نہیں پوشیدہ. تم لوگ کیسے اپنے آپ کو بچاؤ گے؟ میں نے ایک دفعہ سنا تھا ویورز کہ جو حضرت جبریل علیہ السلام ہے نا، ان سے کسی نے سوال کیا، شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ اے جبریل علیہ السلام، جبریل نے اسرائیل جو موت کا فرشتہ ہے، اسرائیل علیہ السلام سے کہ آپ جان کیسے قابض کرتے ہو؟ کوئی تو مشرق میں ہے، کوئی مغرب میں ہے، کوئی کراچی میں ہے، کوئی لاہور میں ہے، تو وہاں بھی حادثے ہو رہے ہیں، جبکہ آپ تو ایک ہی ہے، فرشتہ جان نکالنے والا تو ایک ہی ہے. تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میرے آگے ایک تشتری میں رکھی ہوئی ہے، ایک بڑے سے ٹرے سمجھ لے، اور کہتے ہیں کہ میں جس کو چاہے وہاں سے، ایسے جیسے ہم لوگ پلیٹ سے جا کے کھانا وغیرہ اپنے آگے رکھتے ہیں، اور جو سا کھانا میرا دل کرتے ہیں ہم لوگ کھا لیتے ہیں. رنگ برنگے فروٹس ہوتے ہیں، رنگ برنگے کھانے ہمارے آگے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو دل کرے نا تو ہم اپنی پلیٹ سے کھا کے اپنا آپ کو تسکین پہنچا سکتے ہیں. اسی طرح اسرائیل علیہ السلام کے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایک تشتری میں سجائی ہوئی ہے کہ اگر انہیں لاہور میں سے کوئی بندہ، ان کے آگے تو ساری دنیا نہ لاہور ہے نہ کراچی ہے، وہ صرف ایک برتن میں سجائی ہوئی ہے اللہ نے. اور اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ اس کو نکال لو، تو وہ اس کی جان نکال لیتے ہیں. ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. تم لوگ سوچو جو اس وقت دجال کے آنے کے مطلب کر رہے ہو، جلدی مچا رہے ہو، تو قیامت کی جلدی مچا رہے ہو تم لوگ. قیامت تو برحق ہے، اس سے تو ہمیں انکار نہیں ہے. تو اس لیے ویورز ان کو آپ سب مل کے دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے. اس وقت سب کو آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں، بارشیں ہیں، بے موسمی بارشیں ہو رہی ہے. اکتوبر میں کبھی بارش نہیں سنی تھی ہم لوگوں نے کبھی. آپ کو پتہ ہی ہے اکتوبر میں گرمی ہوتی تھی، اتنی مطلب بارشیں نہیں ہوتی تھی اکتوبر میں نا. تو اکتوبر میں نا اتنی بارشیں نہیں ہوتی تھی ویورز. لیکن آج کل آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کتنی بارشیں ہو رہی ہیں نا. کل بھی بارش ہو رہی تھی ہمارے یہاں، آج بھی بہت تیز بارش ہوئی ہے. صبح سے بارش ہو رہی تھی، 9 بجے تک بہت تیز بارش ہوتی رہی ہے، پھر آہستہ آہستہ نا کم ہوئی ہے. لیکن اس سے کیا ہوا ہے کہ سردی کی لہر جو ہے نا وہ آ چکی ہے، سردی بڑھنے لگی ہے.
ابھی تو مزہ آ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے اتنی گرمی کے بعد اب تو اچھا لگ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، سکون آ رہا ہے کہ آرام سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے بہت گرمی تھی۔ تو ویورز ہم سب کو نا اس وقت دعاؤں کی ضرورت ہے، ہم سب کو دعائیں کرنی چاہیے۔ اسرائیلی ہمارے ساتھ جو کر رہے ہیں، ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو ظلم ڈھا رہے ہیں اسرائیلی، وہ یہ مت سمجھے کہ وہ بچ جائیں گے، ان کی آخرت، ان کی دنیا بھی برباد ہے، ان کی آخرت بھی برباد ہے۔ ہم لوگ مطلب اتنی دور بیٹھے ہوئے فلسطینیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جو دعا کا تھوڑا ہوتا ہے نا، جو لفظوں کے تیر ہوتے ہیں، نشتر ہوتے ہیں، وہ یقین کرے کسی تلوار سے بھی تیز ہوتے ہیں، تلوار کی دھار سے بھی تیز ہوتے ہیں۔ جو زبان کے نشتر ہوتے ہیں وہ بندے کو اندر تک گھائل کر دیتے ہیں۔ تو ہم سب کو یکجان ہو کے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے آواز بننا چاہیے، ان کی آواز بلند کرنی چاہیے۔ انہوں کے نہ تو اب نیٹ چل رہا ہے سنیں، نہ ادھر بجلی کا رہ گیا ہے سسٹم، نہ ان کے کھانے پینے، یہ اتنے یزید بن چکے ہیں، اتنے کافر بن چکے ہیں یہ لوگ، اتنے ملول بن چکے ہیں نا یہ لوگ کہ انہوں نے ان کا کھانا پینا بھی بند کر دیا، ان کا نا وہاں اتنی تباہی مچا دی ہے ان لوگوں نے کہ اللہ معاف کرے، توبہ استغفار۔ اللہ تعالیٰ غارت کرے اسرائیلیوں کو۔ ابھی ایران تو سنا ہے ان کی مدد کر رہے ہیں، بڑے ممالک کھڑے ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ملک بھی کھڑا ہوگا، سب ممالک، مسلمان ممالک، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ آسانی سے مسجد اقصی پہ حملہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یاد ہے کہ سنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب 1965 کی جنگ ہوئی تھی، 65 کی یا کون سی جنگ ہوئی تھی، تب سنا کہ آسمان پہ کلمہ لکھا گیا تھا۔ ہمارے بڑے بتاتے تھے تب آسمان پہ کلمہ لکھا ہوا تھا نا، کتابوں میں بھی پڑھا تھا، لیکن اب آگے جو سلیبس آ رہے ہیں بچوں کو ان میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن پہلے تھی۔ تو ویورز دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑا، مظلوم کو اللہ نے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں مظلوم کے ساتھ ہوں، میں کوئی بے سہارا ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس کو اذیت مت دو، کوئی مسکین ہے، کوئی بے سہارا ہے، اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ تمہارے دروازے پہ گھوڑے پہ سوار ہو کے بھی کوئی ملک کا بادشاہ بھی آئے نا تو اس کو بھی اوئے مت کہو، بے شک وہ ملک کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی مجبوری میں آیا ہے۔ اس وقت فلسطین بھائیوں کو ہماری بہت سخت ضرورت ہے، ان بچوں کو ہماری بہت سخت ضرورت ہے، انہوں نے ظلم کی انتہا کر رکھی ہے فلسطینیوں پر، بچوں پر، ان کی ایمبولینس کو تباہ کر رہے ہیں یہ لوگ، انہیں نہیں پتا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ تم سوچو تمہارے ملک میں تمہارے ساتھ کوئی ایسا کرے تو تمہاری جائے پناہ کہاں ہے؟ کہاں بھاگو گے تم؟ کہاں پناہ لوگے تم؟ ڈرو اللہ کی لاٹھی سے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اس کی لاٹھی سے ڈرنا چاہیے۔ تم لوگ ان کو اس وقت جو شہید کر رہے ہو، وہ شہادت کی موت تو خوش نصیبوں کو ملتی ہے، وہ لوگ خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے جو اس وقت شہادت نوش فرما رہے ہیں، وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ لیکن تمہاری آخرت کیا ہے؟ تباہ و بربادی۔ کسی پہ بھی ظلم کرنے کی اجازت اللہ نے کسی حال میں بھی نہیں دی۔ اگر تم لوگ قرآن پاک کھول دو تمہیں پتہ چلے گا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی کافر ہے نا تمہارے دروازے پہ آ گیا ہے تو اس کو بھی سختی سے بات نہ کرو، وہ اپنا کوئی فیصلہ کروانا چاہتا ہے تو اس کا فیصلہ کرو، یہ مت بولو کہ تم کافر ہو یا کبھی ہمارے دشمن تھے، نہیں، اللہ جانے اس کا بندہ جانے، کون اچھا ہے کون برا ہے یہ اللہ جانے اس کا بندہ جانے۔ ہم لوگ نہیں ہیں فیصلہ کرنے والے، ٹھیک ہے ویورز، مجھ سے بات نہیں ہو رہی زیادہ، تو اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، فلسطینی بھائیوں کے لیے خاص طور پہ اپنی ہر دعا میں ان کو یاد رکھا کریں۔ آپ لوگ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنے فلسطین بھائیوں کے لیے ضرور دعا کیا کریں۔ اسرائیلی کو اللہ تعالیٰ منہ کی کھلائے، ان کو اللہ تعالیٰ غارت کرے، ان کو نیست و نابود کرے اللہ تعالیٰ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں پھولوں کی طرح۔ اللہ حافظ۔